बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजूद सुखन है वो है तदरीस उर्दू जमात हफ्तम के लिए। इसमें हमारे जो हासिलात तालीम या मकासद हैं वो हैं इबारत या नज़्म को पढ़कर उसमें मौजूद तसव्वुरात को अखज़ करना, और दूसरा है अशार की हवालों के साथ तशरीह करना। इसमें पहले हम तज़किरा करेंगे कि इबारत नज़्म को पढ़कर, इबारत या नज़्म को पढ़कर जो उसमें मौजूद तसव्वुरात हैं उनको अखज़ किस तरह से किया जा सकता है। देखें, जब हम किसी इबारत या नज़्म को पढ़कर उसमें मौजूद असल तसव्वुरात को अखज़ करने की बात करते हैं तो हम यकीनन ये बात कर रहे होते हैं कि उसकी रूह को समझकर बयान करना है। हाँ, वो अपने अल्फाज में ही बयान करना है, लेकिन उसकी रूह को समझे बगैर ये मुमकिन है नहीं। तो यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं एक नज़्म की, कि मिसाल के तौर पे हम नज़्म की बात कर रहे हैं और मैं आके उस नज़्म की बुलंद खानी कराता हूँ और उसके बाद उन्हें अल्फाज के मुख्तलिफ मानी बता देता हूँ और उनसे ये तवक्को रखता हूँ कि वो उसकी असल रूह को बयान कर पाएंगे चाहे अपने अल्फाज में ही, तो ये खासा मुश्किल काम है। अब हम मिसाल ये लेते हैं कि मैं मिसाल के तौर पे क्लास में आता हूँ और अब ये सरगर्मी है, इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो है नॉन टू अननोन पे जाऊंगा, यानी जो चीज जानते हैं उसे उस चीज पे लेके आऊंगा उन चीजों की मदद से जिसे वो जानते हैं। किस चीज पे लाना है जिसे वो नहीं जानते। अब ये करना कैसे है, मिसाल के तौर पे मैं क्लास में आके सबसे पहला सवाल करता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो सैर के लिए गए हैं। सैर करने के लिए बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं जो सैर करने के लिए गए हैं। अच्छा, वो कहाँ गए हैं? बहुत से लोग कोई मरी का नाम लेंगे, कोई मुजफ्फराबाद का नाम लेंगे, कोई गिलगित का नाम लेंगे, लेकिन ज्यादातर का ताल्लुक क्या है, पहाड़ी इलाकों से है। पहाड़ी इलाकों की तरफ गए होंगे। अब इसमें करना क्या है, ये जो आपको सामने एक तस्वीर नजर आ रही है, ये एक पहाड़ है, वादी है। इस वादी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त हैं। तो मैं बच्चों से सवाल करता हूं कि आप ऐसी जगह पे कहीं पे सैर करने गए हैं तो वहां पे बहुत सी हरियाली है, दरख्त है, और वहां पे आपने कोई फलदार पौधे देखे हैं? जी फलदार दरख्त हमने देखे हैं। हम एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले में गए थे जहां पे सेब है या खुबानी है या इस तरह के जो है आड़ू वगैरह जैसे सवात में होते हैं, आड़ू की वहां पे काफी पैदावार होती है। अब उनसे उस चीज के मुतालिक बात करते, जी आप अपना फर्जी किस्सा को सुनाते हैं कि जैसे मैं एक दफा सवात के लिए गया, तो सवात में सैर के लिए गया और वहां पे मैंने आड़ू के बहुत से दरख्त देखे। तो मैंने उनसे पूछा, यार कि इसी आबो हवा में आड़ू क्यों होते हैं, मैं अगर लाहौर में आड़ू की काश्त करना चाहूं। तो उन्होंने कहा, जी ये मिट्टी जो है इसकी अपनी खास किस्म की इसमें चीजें हैं और ये आबो हवा चाहिए होती है इस मिट्टी को। यहाँ पे जो चूंकि पानी चश्मों का आता है या दरिया के पानी से ये जमीनें सैराब होती हैं जो ऊपर ग्लेशियर से आता है। अब वो उसमें वो तज़किरा करते हैं जी पहाड़ों का, पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है, वो बर्फ पिघल कर चश्मों की सूरत इख्तियार करती है और वो चश्मों से पानी निकल कर आता है। वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को उनसे होता हुआ आता है, उसमें मुख्तलिफ असरात होते हैं जो इनके लिए मौजूद होता है। उसने एक फर्जी कहानी बना के काफी लंबी छोटी मुझे सुनाई। तो मेरे जहन में एक चीज आई कि देखें, अल्लाह ने एक बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। मैं इस पहाड़ी इलाके में सैर के लिए आया हूँ। इस पहाड़ी इलाके में सैर के लिए आने के बाद मुझे ताजा जो है वो आबो हवा है और कोई मुजरे सेहत उसमें ऐसी चीज नहीं है, और उसके अलावा फल ऐसे हैं जो बिल्कुल ताजा हैं और बड़े अच्छे हैं, जो काफी सेहत के लिए मुफीद हैं, वो मिलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आसमान की तरफ देखूं तो जैसे हमारे बड़े शहरों में होता है, आलूदगी नहीं है फजा में, और यहाँ पे बारिश हो जाती है, जड़ी बूटियां ऐसी पहाड़ों पे उगती हैं, जैसे जंगली पुदीना है, वो बहुत सी बीमारियों में जो है उनकी जो है इलाज के लिए काम आता है। ऐसी बहुत सी चीजें यहाँ पे पैदा होती हैं। तो एक चीज में आती है कि अल्लाह ने ये सारी चीजें जो है ना वो बनाई हैं। जैसे सूरज का चलना है, अगर वो अपने टाइम पे नहीं चलेगा, वो ज्यादा देर जो है वो एक खास मकाम पे खड़ा रहेगा, ज्यादा देर धूप देता रहेगा, तो भी ये जो फलदार दरख्त है या जमीन है वो खराब हो सकती है। एक सिस्टम बाकायदा एक प्लानिंग के तहत अल्लाह ने चलाया है और वो उस प्लान से ना हटता, ये मास्टर प्लान है उसका, उससे ना वो हटता है ना चीजों को हटने देता है, ताकि किसी काम में खराबी ना हो, मेरी किसी जरूरत में खलल ना आए। ठीक है, तो ऐसी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद, इसका मुशाहिदा करने के बाद जहन में एक चीज आती है कि अल्लाह जो है जितना बड़ा है वो उतना काबिल तारीफ भी है
اور اس کی تعریف اگر ہم کرنے میں کوئی کمی چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم خود کنجوسی کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی تعریف نہیں بھی کرتے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی. یہ ساری باتیں سن کے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم تعریف کریں نہ کریں، عبادت کریں نہ کریں، ہم اس کی شان میں کمی کوئی نہیں آنے والی. تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہونی چاہیے؟ بچے آبویسلی بولیں گے جی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. بچوں کے ساتھ مل کے آپ ایک کہتے ہیں جی چلیں آج اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اب یہ کہانی سنا لی، یہ اس کا پہلا حصہ ہے. یہ کہانی سنانے کے بعد بچوں کو لے کے آئے اللہ کی تعریف پہ. اللہ کی تعریف کا سوال کیا، اس کے بعد سوال کیا جی اللہ کی تعریف نثر میں کریں یا شاعری میں کریں. اب یہ آپ زیادہ کلوز ہوتے جا رہے ہیں کس کے؟ اس خاص مقصد کے جو آپ نے ذہن میں سوچا ہوا تھا، جو آپ کا ہدف تھا. جی شاعری میں کر لیتے ہیں، شاعری میں کرتے ہیں. اچھا جس نظم میں اللہ کی تعریف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. اب جو وہ جانتے تھے اس سے وہ وہاں آگے جو وہ گمان بھی نہیں کر رہے تھے حمد پہ. اب آپ حمد کو کھول لیں، حمد کو دیکھ لیں، حمد پوری پڑھا لیں بچوں کو. یہ جتنی کہانی آپ نے جن اللہ تعالیٰ کی جو عنایتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کی جس طرح سے آپ نے بڑائی کی ہے، اس کے علاوہ اس حمد میں کچھ نہیں ہوگا. اب اس حمد کے اشعار اس کا معنی کروائیں بچوں کو. اس کے معنی کروانے کے بعد مشکل الفاظ جو بھی آپ جیسے بھی کروانا چاہ رہے ہیں وہ کروانے کے بعد اور اس کہانی کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بچہ کیا حمد کو پڑھنے اور اس کے الفاظ معنی، مشکل الفاظ کے معنی کرنے کے بعد حمد کو اس کی اصل روح کے مطابق بیان کر پاتا ہے یا نہیں. یہی چیز ہم اسی طرح کہانی کی فارم میں بیان کر سکتے ہیں نثر کے لیے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، سبق ہے کتاب میں ایک، میں ڈائریکٹلی اس کی بات نہیں کرتا، براہ راست اس کا تذکرہ نہیں کرتا. میں بچوں کو پہلے بیان کر لیتا ہوں حب الوطنی، یعنی پاکستان سے متعلق جو ہے حب الوطنی کی میں بات کرتا ہوں. حب الوطنی پہ میں ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں، جوابات دیتا ہوں، کوئی مثال دیتا ہوں، ایک آدھ وہ لے کے آتا ہوں میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی طرف. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کی طرف لانے کے بعد جو ڈاکٹر عبد القدیر خان کی جتنی خدمات ہیں ان کو میں بیان کرتا ہوں چند الفاظ میں، اور پھر اس کے بعد کہانی پہ لے کے آتا ہوں. وہ کہانی پڑھنے اور یہ ساری گفتگو جس کا وہ حصہ خود رہ چکے ہیں بچے، اس کو سمجھنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو سبق ہے اس کی اصل روح کو بیان کر پاتے ہیں بہتر انداز میں یا نہیں. یہ ایک تو چیز ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ کتاب میں جتنے اسباق ہیں ان کی جو اصل روح کو اگر بچوں سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، توقع کر رہے ہیں کہ وہ بیان کر پائیں گے، تو اس کے پیچھے کا فلسفہ بھی انہیں سمجھانا پڑے گا. فلسفہ سمجھنے کے لیے ہمیں کافی عرصہ لگا، لیکن بچوں کو فلسفہ سمجھنے کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا، تو پھر یہ ہماری ناکامی ہوگی. ہم اس چیز میں ان کی مدد کریں گے تاکہ آہستہ آہستہ سسٹم آٹومیشن پہ چلتا جائے، وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو خود ہی ان کی روح کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اب اگلی اس میں چیز ہے کہ جو دوسرا ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے جی اشعار کی تشریح حوالوں کے ساتھ. اب اس کی مثال لے لیتے ہیں کہ اشعار کی جو تشریح ہے وہ حوالوں کے ساتھ کس طرح سے ممکن ہے. دیکھیں میں مثال کے طور پہ یہاں پنجاب میں لاہور میں موجود ہوں، اور یہاں پہ میں مثال دیتا ہوں، میں نے تشریح کروانی ہے اور مجھے ایک نظم پڑھانی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ہر ایک شعر کی تشریح الگ سے نہ لکھوانی پڑے، جو کہ ایک باقاعدہ بالکل رسمی طریقہ ہے، بڑا نوسٹیلجک وے ہے، اور مجھے ہر ایک کے لیے الگ سے کہانی نہ سنانی پڑے. میں کیوں نہ وہی کام کروں جو ابھی جس سرگرمی کا ہم تذکرہ کر رہے تھے. میں مثال دیتا ہوں یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ ہم اشعار میں کشمیر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کشمیر پہ ایک نظم پڑھانی ہے، تو میں کیا کروں گا، میں کشمیر کے حوالے سے کچھ 8-10 ایسے نکات چیدہ اپنے ذہن میں تاریخ کے سوچ کے آؤں گا، ٹھیک ہے، جو میں انہیں پڑھاؤں گا. اب یہ کشمیر کی مثال جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے. میں آپ کو اس کے علاوہ ایک مثال دیتا ہوں سکوت ڈھاکہ کی، تاکہ آپ کو یہ پڑھانے میں اس کے علاوہ کوئی چیز ہو وہ پڑھانے میں بھی آسانی ہو. میں مثال کے طور پہ 16 دسمبر پہ ایک بچوں کو سکوت ڈھاکہ پہ جو ہے کوئی نظم ہے وہ پڑھانا چاہ رہا ہوں. تو میں سکوت ڈھاکہ پہ 5, 6, 7, 8, 10 پوائنٹ جتنے میرے ذہن میں آتے ہیں وہ پہلے لے آؤں گا. وہ لا کے میں کوشش کروں گا کہ میں ایک چارٹ پہ وہ 8-10 پوائنٹس لکھ دوں، اور اس طرح سے لکھوں کہ وہ پوائنٹ اکیلا کسی حد تک بچوں کی سمجھ میں آ رہا ہو.
جیسے میں مثال لیتا ہوں، مکتی باہنی ایک تنظیم بنائی گئی اور البدر الشمس کے مقابلے میں اس کو کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے 16 دسمبر کو قتل عام شروع ہوا۔ اس میں ایک جو ہے سیف الاسلام ایک مجاہد ہے، ان کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں کہ سیف الاسلام نے اپنے بھائی کو، جو کہ مکتی باہنی کا اسلحہ ڈپو کا انچارج تھا، اس کو کس طرح سے اس نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ پھر مشیر کاظمی نے ایک نظم لکھی سکوت ڈاکہ پہ۔ اب یہ ساری چیزیں میں کر کے نا اس کے اکٹھی کر دیتا ہوں، اور اس کے میں کیا کروں گا، سٹیکی نوٹس بنا دیتا ہوں۔ میں نے سٹیکی نوٹس بنا دیے، سٹیکی نوٹس بنا کے میں نے بورڈ پہ ان کو بے ترتیب جو ہے وہ چسپاں کر دیا۔ اب کلاس کی مدد سے مل کے میں نے ان کو ترتیب لگا کے ایک چھوٹی سی کہانی کی شکل دے دی۔ ابھی میں نظم پڑھانے کی طرف نہیں آیا، یہ میرا پہلا حصہ مکمل ہو گیا اس سرگرمی کا۔ اب دوسرے حصے پہ ہیں، وہ ساری کہانی سمجھنے کے بعد میں نظم کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسے نظم کا شعر ہے، پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا یہ چمن، مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ اب میں اس کی شاعری کی طرف جو ہے وہ نظم کی طرف جاتا ہوں، اور اس میں کیا کروں گا، میں جو پہلے میں نے کہانی لی ہے وہ اس کہانی جو ہے وہ اس پورے ایونٹ کی، اس پورے واقعہ کو کہیں نہ کہیں مکمل طور پہ بیان کر رہی ہوگی، بچے کے ذہن پہ ایک چھاپ چھوڑ رہی ہوگی، ایک نقشہ، ایک خاکہ بنا رہی ہوگی۔ اس کی مدد سے کیا ہوگا، اس کی مدد سے کیا ہوگا کہ یہ جب میں اشعار کی تشریح کرواؤں گا، اشعار کی تشریح کیسے کرواؤں گا، مثال کے طور پہ میں نے ایک ہی شعر ہے اس کی تشریح کے لیے بچے کو مشکل الفاظ کے معنی بھی کروا دیے، اور میں نے یہ جو ہے نا کہانی خاکے کی صورت میں اس کے ذہن میں اتار دی۔ اب کیا ہوگا کہ اس کے ذہن میں اس کا ایک نقشہ بھرپور موجود ہے، وہ اس نقشے میں سے اس شعر کے مطابق جو چیز اصل ہے وہ اٹھائے گا، وہ اس کو اس کی جگہ پہ ڈالے گا، اور مثال کے طور پہ وہ جو چیز اس نے اس واقعے میں سے اٹھا کے شعر کی تشریح میں ڈالی، اس کے اگینسٹ کوئی شعر وہ لکھنا چاہتا ہے جو اس خاص سچویشن پہ ہوگا، وہ شعر اٹھا کے ادھر ڈال سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم جو ہے ریفرنسز کے ساتھ یا حوالوں کے ساتھ تشریح کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح کشمیر کی بھی ہوگی، مثال کے طور پہ نعت کی تشریح ہے تو وہاں پہ ہم احادیث لکھ سکتے ہیں، کوئی ایک چھوٹی سی حدیث لکھ سکتے ہیں، جیسے وہ ایک نعت کا شعر ہے، ابھی جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق ہے، وہ خطبہ حجۃ الوداع کو ہم وہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگی، حوالوں کے ساتھ تشریح۔ اس طرح سے کروانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ہر ایک شعر کی تشریح کرواتے ہوئے الگ سے حوالے لکھوا کے سمجھا کے اسے یاد کروانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ ہم ایک ہی دفعہ اسے حوالوں کا وہ ایک پورا پلندہ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، پوری کہانی سمجھا کے وہ وہاں سے اپنے فہم کے مطابق اٹھائے گا، وہ ڈالے گا، اس میں اس کے اگینسٹ کچھ اشعار یا کچھ کوئی حدیث یا کوئی کوٹیشن اس نے ڈالنی ہے تو وہ بھی ڈال سکتا ہے۔